बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार मीर पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मौजूदा जो सदी है ये टेक्नोलॉजी की सदी है। हमने बहुत सी तब्दीलियाँ अपने सामने देखी हैं। बिलखसूस अगर हम कंप्यूटर की, मोबाइल और इंटरनेट की बात करें तो ज़माना जिस तेज़ी के साथ तब्दील हुआ है उसने बहुत सी पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। एक वक्त था कि अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदनी होती थी तो हमें बाज़ार का रुख करना पड़ता था, किसी दुकान पर जाकर उसकी ख़रीदारी करते थे। लेकिन वक्त बदला और फिर ऑनलाइन जो बिज़नेस है हमारे सामने आया। हमने घर बैठे चीज़ का ऑर्डर दिया और वो हमें घर मौसूल होगी। इसी तरह बदलते हालात में जिस तरह जो मुख्तलिफ़ नौजवान हैं उनको रोज़गार के हवाले से भी मौक़े मिले। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ नौजवानों की जो आबादी तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 60% आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन वो जदीद जो बदलते ये तकाज़े हैं शायद इससे पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है। यही वजह है कि जिन लोगों को इससे आशनाई है वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो अपनी कम इल्मी की वजह से या मौक़े ना होने की वजह से ये बदलती दुनिया में अपने आप को मिसफिट समझते हैं और वो इससे पूरी तरह इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर पा रहे। ये प्लेटफॉर्म हमेशा कोशिश करता है कि नौजवानों के लिए जो मौक़े मौजूद हैं उसको सामने लाया जाए, उसको डिस्कस किया जाए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। जिस तरह मैं ई कामर्स का जिक्र कर रहा हूँ और इसकी बहुत सी इकसाम है, जिसमें B2C कहा जाता है कि जो बिज़नेसमैन है यानी कारोबार है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुँचता है। आपके सामने इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, अमेज़ोन है, दराज है। इसी तरह B2B मौजूद है जो कि बड़ा कारोबारी दूसरे कारोबारी के साथ इंटरेक्शन करता है और अपने माल का लेन देन करता है। फिर C2C की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसकी बड़ी मिसाल OLX की शक्ल में मौजूद है। मैं चीज़ बेच रहा हूँ, लेने वाला भी सारफ ही है लेकिन वो ले रहा है। और फिर C2B है कि जिसमें कंज्यूमर जो है वो बिज़नेस ग्रुप को ज्वाइन करता है और उसके हवाले से जिसमें फ्रीलांसिंग है और दीगर कई और चीज़ें हैं। ये तो खैर मैंने इब्तदाइया में बता दिए, लेकिन असल बात जानने के लिए, असल गुर जानने के लिए हमने आज इस पॉडकास्ट में उस शख्सियत को मदऊ किया है कि जो न सिर्फ ख़ुद कामयाब बने बल्कि कई और नौजवानों को कामयाब बना भी रहे और उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि काश नौजवान उनसे सीखें। तो हमने उनको दावत दी, वो यहाँ मौजूद हैं। ई बुक एक्सपर्ट भी हैं, ई कामर्स के भी एक्सपर्ट हैं, ऑनलाइन बिजनेस के गुरु हैं सैयद वकास हाशमी। हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आप हमारी पॉडकास्ट में आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ चकवाल से ही करूंगा। कुछ अर्सा कबल आपने ई चकवाल के नाम से एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट करवाया। मुझे भी नहीं पता कि वो था क्या, क्यों हुआ, और बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनको नहीं पता होगा। ज़रा उस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने ये दावत दी और जैसे कि आप बाकी भी चकवाल के जो इश्यूज़ हैं उस पर आप लोगों को लाइक मतलब बुलाते हैं यहाँ पे, और उन इश्यूज़ पे आप की हमेशा काफ़ी ज़्यादा मतलब वीडियोज़ आती हैं। तो बेसिकली ई चकवाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका इनिशिएटिव हमने लिया सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए कि आजकल जो नौजवान जो लाइक मतलब लोग हैं जो फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं जी, इसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन और ऐसे नौजवान जो कि घर से बाहर निकलना उनके लिए एक मतलब प्रॉब्लम है उनके लिए। तो लोगों के पास स्किल तो होती है कि मैंने कोई स्किल, कोई कोर्स लेके मैंने कोई स्किल सीख ली और मुझे अब पता कि काम मैंने कैसे करना है, बट उसके आगे आपके पास कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, आप एक ओपन सी में होते हैं, आपको है इस चीज़ का आइडिया कि आपने कैसे अपनी स्किल को लोगों के आगे आपने जाके दिखाना है और आपने अपनी स्किल को सेल करना है। तो उसके लिए हमने ई चकवाल का प्लेटफॉर्म हम लोग लेके आए। इस ई चकवाल के प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ ये था कि एम्प्लॉयर, ठीक है, और जो सर्विस जो दे रहा है लाइक फ्रीलांसर्स जो हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, और जो जॉब्स यहाँ पे लोकली कंपनीज निकालती हैं, लाइक कोई भी कंपनी अगर ऑनलाइन अगर यहाँ पे सर्विसेज अगर दे रही है तो उसको ऑब्वियसली टैलेंट की ज़रूरत यहाँ पे उनको पेश आती है। तो उनको इशू ये होता है कि उनको यहाँ पे टैलेंट उनके पास यहाँ पे नहीं है, या वो ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पे कोई बंदा उनको लोकली उस काम का माहिर उनको यहाँ पे नहीं मिलता। और फ्रीलांसर्स का इशू ये होता है कि उनको एम्प्लॉयर्स यहाँ पे नहीं मतलब दिखाई देते, वो रुख करते हैं चकवाल शहर से बाहर ताकि वहाँ पे जाके उनको जॉब मिले और वो लोग काम करें।
خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو گھر سے باہر نکلنے کی، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ان کو نہیں ہوتا اور وہ باہر نہیں مطلب یہ نکل سکتی، تو ان کو ریموٹ جابس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ای چکوال نے ایک انیشیٹو ایسا لیا کہ ہم نے امپلائرس جو کمپنیز ہیں لوکل یہاں کی چکوال کی، ان کو ہم اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئے، اور جو فری لانسرز ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہے، لائک وہ ایس سی او میں کام کر رہے ہیں، وہ لائک پروگرافیکل میں کام کر رہے ہیں، ای کامرس کے بہت سارے ایسے آگے اسکلز ہیں اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی ہم اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئے. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اپنی جاب جب پوسٹ کرتی ہے ای چکوال کے پلیٹ فارم کے اوپر، تو جو فری لانسرز وہاں پہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں، جنہوں نے اپنی پروفائلز وہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ان کو ایک چانس ملتا ہے کہ وہ اس جاب پہ جا کے اپنی سی ویز جا کے ان کو وہاں پہ وہ دے دیں. اب اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فری لانسرز جو چکوال کے ہیں اور جو کمپنیز یہاں کی چکوال کی ہیں، ایک تو آپ کا کنیکشن ہو رہا ہے آن لائن. ٹھیک ہے. کمپنی کو اگر آپ کی پروفائل اچھی لگتی ہے، آپ کی اسکلس، آپ کا ایکسپیرینس اس کو اچھا لگتا ہے، پورٹ فولیو جو آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کیا، اگر وہ ان کو اٹریکشن اگر وہ ان کو دیتا ہے، تو وہ آپ کو بلا بھی سکتے ہیں یہاں پہ اپنے آفس میں کہ آپ ہمارے اس میں آفس میں آئیں اور اپنا آ کے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا یہ لاسٹ منتھ میں، دسمبر میں، اور آلموسٹ 1 منتھ اس کو ہو چکا ہے، اور 1 منتھ میں تقریباً 5 جابس چکوال کے جو ٹیلنٹ ہیں ان کو یہاں پہ اس کے تھرو ان کو ملی. ماشاءاللہ، اس پلیٹ فارم کے ذریعے. جی، اس والے پلیٹ فارم کے. ٹھیک ہے. تو بات صرف یہ کہ ہم لوگ تو خود تو کافی ٹائم سے آن لائن فیلڈ میں ہم لوگ کافی ٹائم سے کما رہے ہیں، بٹ دس از دا ٹائم ٹو اب یہ کہہ لیں کہ اب اپنی کمیونٹی کو اب آپ کچھ دیں. اور یہ جو ای چکوال کا پلیٹ فارم ہے، ان لائک ادر پلیٹ فارمس جس میں آپ کے پاس اپ ورک ہے یا فائیور ہے، جس پہ آپ اگر پروفائل بناتے ہیں، آپ کو اگر آرڈرز ملتے ہیں، تو وہ پلیٹ فارم اپنا کمیشن وہاں سے چارج کرتا ہے. صحیح ہے. ای چکوال کا ایسا کوئی کمیشن نہیں. اچھا. ہم لوگ بالکل فری آف کاسٹ ہیں. ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ بھی مطلب فری ہے بالکل، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایون کسی نے بھی آ کے اپنی پروفائل اگر وہاں پہ اپلوڈ اگر کرنی ہے تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اچھا. امپلائرز بھی جو وہاں پہ آ رہے ہیں وہ اپنے حساب سے آ رہے ہیں، جن کو جابس کی وہاں پہ ان کو ریکوائرمنٹ ہے، ان کو وہاں پہ ٹیلنٹ ریکوائرڈ ہے، وہ بھی وہاں پہ آ رہے ہیں، اور ای چکوال کا پلیٹ فارم ان سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتا. چلے، یہ تو ہاشمی صاحب بڑی اچھی بات ہے، ورنہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے خدشات یہی ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ ایک اور دو آپ کو لگنے کو ہے. یہ خدشات ضرور ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے ایونٹ کروایا ای چکوال کا، تو چکوال کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ نوجوانوں میں کتنا ٹیلنٹ موجود ہے، کتنا ٹیلنٹ آپ نے یہاں دیکھا ہے؟ سر ٹیلنٹ یہاں پہ بہت ہے. میں تو حیران ہوا ہوں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ہم لوگ اس لیول پہ ہیں کہ ہم لوگ کافی اچھا مطلب کما رہے ہیں. جہاں پہ ایک بندہ مجھے یہاں ملا، ینگ بالکل ہیں بھی وہ، اور وہ کام کرتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں، اس پہ آن لائن. تو اپ ورک پہ، فائیور پہ وہ سروسز اپنی جو دے رہے ہیں، یعنی گورے کلائنٹس کو وہ دے رہے ہیں، اور وہ ایک سافٹ ویئر جب وہ کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، اس میں کم سے کم 3 سے 4 منتھ کا ٹائم لگتا ہے، بٹ $50,000 وہ کما رہے ہیں ایک پروجیکٹ سے. اچھا، ماشاء اللہ. تو اگر آپ ٹیلنٹ کے حساب سے دیکھیں یا آپ لوگوں کو دیکھیں تو لوگ کافی زیادہ یہاں پہ کما رہے ہیں. صرف ایشو یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ سامنے نہیں آتے. یہاں پہ ہڈن جیمز بہت سے ہیں. ابھی جو ایونٹ ہوا ہے اس میں آلموسٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ 250-300 کی آڈینس وہاں پہ تھی. اس میں سے 100+ ایسے لوگ تھے جو کہ یوتھ میں مطلب شمار ہوتے ہیں، جو کہ ینگ ہیں اور جو کسی نہ کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں اپنے مطلب گھر کی، تو میری جو بیٹی ہے ماشاء اللہ سے، شی از ناؤ لائک مطلب 12 ایئرس. اچھا. اور وہ اسکریچ کوڈنگ ایک لینگویج ہے، ایک کوڈنگ ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ گیمز آپ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں. تو وہ اس میں بھی کام ان کو آتا ہے، مطلب وہ سیکھ رہی ہیں ابھی. بٹ دا تھنگ از کہ ابھی ان کے لیے بہت ارلی ہے. پہلی ہماری پریورٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو تعلیم ہے، تعلیم جب کمپلیٹ ہو تو اس کے بعد آپ آئیں. ابھی جو ہمارا جو تعلیمی جو سسٹم ہے پاکستان کے اندر، اس میں کوئی بھی پریکٹیکل چیز آپ کو سکھائی نہیں جا رہی. ایسے ہی ہے. ٹیکنیکل چیزیں آپ کو اس کے میٹرک کے بعد جا کے آپ کو کچھ چیزیں مطلب ملتی ہیں، کوئی کورسز ہیں یا اس طرح کے جہاں سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، کوئی ہنر آپ سیکھ سکتے ہیں. میری گورنمنٹ سے اپیل یہ ہے کہ آپ اس طرف آئیں کہ جو آپ کے یعنی اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی ہوتے ہیں اسکول میں، یعنی 3 سے لے کے جو اوپر جو لائک کلاسز ہیں، آپ کو سافٹ اسکل بھی ساتھ سکھائیں. بالکل صحیح. ایک چیپٹر، ایک سبجیکٹ لازمی ہونا چاہیے اسکولس کے اندر بھی، کہ جہاں پہ آپ جو ٹریڈیشنل آپ کا جو ہے جو سلیبس ہے، جو آپ کے سبجیکٹس ہیں، ان کے ساتھ آپ کوئی آن لائن اسکل بھی بچوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے. تاکہ اسٹارٹنگ سے ہی وہ اس لیول پہ پہنچیں کہ جب ان کی ڈگریز کمپلیٹ ہوں تو ان کو کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. جاب ڈھونڈنے کے لیے وہ نہ جائیں، وہ اپنا کام خود سے اسٹارٹ کریں، لوگوں کو جابس دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی، بڑی اہم بات
ہاشمی صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو روایتی تعلیم ہے وہ ویسے صحیح معنوں میں تو دم توڑتی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس سکلز نہیں ہوگے، کوئی ہنر نہیں ہوگا، کسی فیلڈ میں آپ کسی سے الگ نہیں ہوں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے آگے بڑھنا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آن لائن بزنس کی طرف نہیں آ رہا وہ لائن بنائے کھڑا ہے، ڈگریاں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ کوئی کانسٹیبل کی لائن میں کھڑا ہے، کوئی کلرک کی لائن میں کھڑا ہے، اور نہ جانے وہ ملازمت ملتی بھی ہے یا نہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی سکلز موجود ہے تو آسانی ہو جاتی ہے آگے بڑھنے میں۔ ہاشمی صاحب، آپ دوسروں کو ماشاءاللہ اس طرف راغب کر رہے ہیں کہ آن لائن اس بزنس کی طرف آئیں، اس طرف آپ وہ کوشش کریں۔ میں آپ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، راتوں رات آپ کامیاب انسان بن گئے یا اس کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے؟ کیونکہ آپ کے سامنے ہمارا نوجوان ہے، وہ تو کہتا ہے کہ بس میں صبح کام شروع کروں اور رات کو میرے ڈنکے بج رہے ہوں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز میں نا، کسی بھی کاروبار میں، کسی بھی اسکل میں اوور نائٹ سکسیس نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمیں بھی کام کرتے ہوئے 7-8 سال ہو چکے ہیں، ہم نے بھی پہلے کافی اسٹرگل کیا، بٹ دا تھنگ از کہ اگر آپ کو اپنا جو فوکس ہے وہ اگر آپ کا قائم اگر آپ کا رہے گا ایک ڈائریکشن کے اندر کہ آپ نے کیا سیکھنا ہے، آپ نے اس سے کیا کمانا ہے، تو پھر آپ اس لیول پہ آپ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے آج سٹارٹ کیا اور کل سے آپ کو سیل سٹارٹ ہو جائے گی، آپ کو ڈالر شروع ہو جائیں گے، تو اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ اب اگر میری بات کریں تو میرا جو ایکسپیرینس ہے کارپوریٹ لیول کا وہ آلموسٹ 20-21 سال میں نے جابس کی ہوئی ہیں۔ 20-21 سال میں نے جابس کی ہیں، تو جاب بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ ماحول کیا ملے بھی تو صحیح، جاب ضروری تو ہے لیکن ہاشمی صاحب وہ ملے بھی تو۔ دیکھیں، آج کل تو یہ زمانہ ہے کہ آپ کسی کو اماؤنٹ دے کے بھی آپ اسے 1 منتھ کے لیے آپ اگر جاب اگر آپ لے لیں تو آپ لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کسی ایسی کمپنی میں بھی آپ جا سکتے ہیں کہ جو اسکل آپ نے سیکھی ہوئی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو پریکٹیکل وہاں پہ آپ جا کے سیکھنا، تاکہ ایک خاص ماحول کے اندر آپ کی گروتھ شروع ہو۔ اگر آپ نے کہیں جاب نہیں کی ہوئی، اگر آپ پراپر طریقے سے آپ کو ٹائم کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کیسے مطلب مینیج کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے فری لانسنگ بہت ایک مشکل کام ہوگا۔ تو میں ہمیشہ یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کسی جگہ پہ اگر انٹرنشپ بھی اگر آپ کو اگر ملتی ہے تو آپ لیں، اپنی اسکل کو جا کے وہاں پہ امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے، سیکھنا ہے ایک ماحول میں رہ کے، اور پھر آپ اس لیول پہ آئیں کہ آپ اپنا سولو کا کوئی جو کام ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہو۔ میں نے اسٹارٹ جب کیا تھا 2017 میں تو میں نے سولو ہی سٹارٹ کیا تھا، بٹ آہستہ آہستہ جب میرے پاس جب اس میں آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ جب لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا، تو مجھے یہ فیل ہوا کہ ناؤ دس از اے ٹائم ٹو ایڈ سم مور پیپل ان مائی ٹیم، کہ ہر کام خود سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ جیسے اب میں اگر ای بک میں اگر میں کرتا ہوں کام کرتا ہوں تو میں یہ چاہوں کہ میں ٹاپک بھی خود دیکھ لوں، میں کانٹینٹ بھی خود لکھ لوں، میں گرافیکل والا کام بھی خود کر لوں، اس کو لانچ بھی خود کر لوں، مارکیٹنگ بھی خود کر لوں، تو یہ بہت مشکل ہے، کہیں نہ کہیں پہ کوالٹی کمپرومائز ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کو ٹیلنٹ آپ کو جو ریکوائرڈ ہے، ٹیم ورک کی ضرورت، ٹیم ورک کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو اوور نائٹ سکسیس جو بھی اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ اوور نائٹ سکسیس کسی بھی چیز میں نہیں، ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم۔ اگر آپ کہیں دکان بھی اگر آپ بناتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 2-3 سال اس کو لگتے ہیں اس لیول پہ لے کے جانے میں کہ جہاں پہ آپ سکون سے بیٹھ کے آپ کھا سکیں۔ تو پہلے سیکھیں، سیکھنے کے بعد ایٹ لیسٹ 3 سے 4 منتھ اس کی پریکٹیکل آپ کو اس میں آتا ہو، جب آپ کا ہاتھ اس پہ صحیح فٹ ہو جائے اس کے بعد آپ جا کے سروسز بھی سیل کریں۔ بہتر ٹھیک ہے جی، اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ظاہر ہے اس میں محنت لگتی ہے، آپ کی کتنی اس پہ ٹائم لگاتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی لگن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، تو کامیابی کی پہلی سیڑھی تو یہی ہے۔ جہاں تک موبائل استعمال کرنے کا تعلق ہے، انٹرنیٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں تو موسٹلی میرے سمیت ہم اپنا وقت ہی ضائع کرتے ہیں، ہم ٹک ٹاک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ہم روزگار کا باعث ضرور بنے ہوتے ہیں، لیکن ہاشمی صاحب کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے روزگار کا باعث ضرور بنے لیکن اپنا روزگار بھی اسی میں تلاش کر لیں، تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ آسان کام ہے ہاشمی صاحب یہ، اور اگر بندہ میرے جیسا آپ سمجھ لیں کم سمجھ کا آدمی وہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ آغاز کہاں سے کرے، کیسے آغاز کرے؟ دیکھیں، آغاز ہمیشہ وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ خود تھوڑا بہت آپ کو پتا ہو کہ آپ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ ہر فیلڈ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں جا کے سیٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ گرافیکل فیلڈ میں جا سکتے ہیں، آپ کو اس کا شوق ہے، پیشن ہے آپ میں، آپ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں آپ آ سکتے ہیں، سیلز میں آپ آ سکتے ہیں، آپ کانٹینٹ رائٹنگ میں آپ آ سکتے ہیں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں آپ آ سکتے ہیں۔ تو فیلڈ تو بے تحاشا ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے خود یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا اپنے اندر جھانکنا ہے بالکل، اور دوسرا ایک اور چیز کہ بھیڑ چال میں نہیں آنا، ٹھیک،
کہ اگر وقاص صاحب ای بک سے اگر کما رہے تو آپ بھی آ جائیں, ایسے آپ آئیں, آپ ضرور آئیں, ہمیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے, بٹ اس پہ پراپر سیکھ کے آئیں. اگر آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ جی وقاص صاحب, اصل میں ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر شخص کو کامیابی دکھائی دے دیتی ہے, اس کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ کتنی اسٹرگل کرنے کے بعد بندہ اس لیول تک آیا ہے. تو پہلے تو یہ چیز بنائیں, اس کے بعد کنسسٹنٹ رہیں. اگر کوئی ایک ٹاپک آپ نے یا ایک اسکل اگر آپ نے پکڑ لی ہے تو اسی پہ رہیں, یہ نہ کریں کہ یہ بھی کام آتا ہو, یہ بھی کام آتا ہو, یہ بھی کام آتا ہو. تو جتنے کاموں میں آپ گھسیں گے آپ سے کام نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ پہلے خود سے اپنا پلان بنائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اس کے بعد میں کورسز کے خلاف نہیں ہوں کہ کورسز لینا کوئی مطلب خراب بات نہیں ہے, جو کورسز بیچ رہے ہیں ان کے خلاف میں نہیں ہوں. صرف میرا ایشو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کورس بیچ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈلیور اے کوالٹی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صرف اس کو کاروبار نہ آپ سے اس میں آپ سمجھیں کہ ایک کورس لیا, اس کورس کو پکڑا دیا کہ جی ہاں جی یہ 25,000 30,000 کا کورس ہے, آپ نے کسی کو بیچ دیا, اس نے لے بھی لیا, اور جب 2 مہینے کے بعد جب وہ بچہ کورس کرنے کے بعد جب نکلا تو اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس نے کلائنٹ کہاں سے ہنٹ کرنا ہے, اس کے پاس کمیونیکیشن اسکل ہی نہیں ہے. تو جو کورسز کروا رہے ہیں, جو اسکولز کالجز میں اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں, یا جو بندے کورسز دے رہے ہیں یا سیل اس میں بھی کر رہے ہیں, ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کورس اپنا لانچ کر رہے ہیں تو جو بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں کورس کرنے کے بعد ان کو اتنی ہیلپ آؤٹ ضرور کروائیں کہ ان کو کس مارکیٹ میں انہوں نے جانا ہے, کہاں سے انہوں نے کلائنٹ ہنٹ کرنا ہے, اور کمیونیکیشن اسکل انہوں نے اپنی کیسی ڈیولپ کرنی ہے. اگر آپ کے پاس اسکل ہے اور بیچنا آپ کو نہیں آتا تو اس اسکل کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, اس چیز کا بالکل کوئی فائدہ نہیں. یہ ایسی مثال ہے کہ اگر آپ کے پاس پستول موجود ہے لیکن آپ کو چلانا نہیں آتا تو بہتر ہے پھر آپ لاٹھی رکھ لیں, وہ زیادہ آپ کے کام آئے گی. اچھا, اس سلسلے میں عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ آن لائن کے حوالے سے لوگ بڑے خوفزدہ رہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا فراڈ آ گیا, فراڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو آپ کچھ ٹپس بتائیں گے کہ کیسے یہ جانچا جا سکے کہ یہ جو ایک چیز کو آفر کی جا رہی ہے یہ فراڈ ہے یا نہیں ہے, اس بارے میں کچھ بتائیے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی آپ کو آن لائن کوئی ایڈ آپ کو دکھائی دے, یا کوئی بندہ آپ کو ویڈیو کوئی آپ کو شیئر کرتا ہے, یا آپ کو واٹس ایپ پہ رابطہ کرتا ہے, آپ سے کہتا ہے جی ہمارے پاس کام ہے, آپ پہلے یہ چیک کر لیں کہ اس بندے کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے, وہ بندہ کتنے ٹائم سے کام کر رہا ہے, کیا کام کر رہا ہے, اس کام کی نوعیت کیا ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو ہمیشہ بتاؤں, کوئی بھی اسکل اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جی مجھ سے آپ یہ کورس آپ خرید لیں, آپ یہ سیکھ لیں گے, 1 منتھ کے بعد آپ کمانا شروع ہو جائیں گے, تو پہلے آپ اس سے اس کے اسٹیٹس منگوائیں کہ بھئی آپ کو کام کرتے ہوئے کتنا ٹائم اسے ہو چکا ہے, آپ نے ابھی تک کتنا کمایا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پہلے آپ وہ جو بتائیں, اس کے بعد آپ اس طرف آپ جائیں. دوسری چیز, پیسے دے کے اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جی مجھے اتنے پیسے آپ دے تو میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں, آپ اسے کمانا شروع ہو جائیں گے, وہ سارا فراڈ ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ پیسہ ڈبل نہیں ہوتا. ٹھیک, آپ کی اسکلس جو آپ کو اس لیول پہ لے کے جاتی ہیں جہاں پہ پیسہ آپ ڈبل مطلب بنا سکتے ہیں. تو ہمیشہ کوشش یہی آپ نے کرنی ہے کہ جو اس میں مارکیٹ کے اوتھینٹک لوگ ہیں جو پراپر سکھا رہے ہیں. جیسے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہشام صاحب, آپ بھی مجھے جانتے ہیں, سر ہشام سرور صاحب جو ہیں, انہوں نے فری لانسنگ اس ٹائم انہوں نے اسٹارٹ کی جب پاکستان میں کسی کے پاس بھی اس کا تھا ہی نہیں کہ یہ ہے یہ چیز کیا ہے. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے, میں نے ان سے خود ایک بات کی, میں نے کہا سر میں ایک کورس لانچ کرنا چاہ رہا ہوں, تو آپ اس سلسلے میں مجھے کیا سجیشن دیں گے. تو انہوں نے کہا بیٹا اگر آپ نے گالیاں کھانی ہیں تو آپ کورس لانچ کر لیں, اگر آپ نے عوام کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو جس طریقے سے ہم کام کریں ہوئی آپ کام کریں, لوگوں کو فری نالج دیں. اب آگے لوگوں کا کام ہے کہ اس کو کیسے وہ انہوں نے کنزیوم کرنا ہے, کیسے انہوں نے اس سے سیکھنا ہے, یہ ان کا کام ہے. ہمارا کام ہے آپ کو ایک رستہ دکھانا, اس پہ چل کے جانا آپ نے خود ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ اس لیول تک آپ نے خود آنا کہ جہاں سے آپ خود کچھ آپ جو کما سکیں. تو اسکیم فراڈ بہت ہیں. نمبر 1, کوئی بندہ اگر آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پیسے آپ دے دیں, آپ کو ہم یہ کام دیں گے, اس پہ آپ نہ جائیں. کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمارا یہ کام آپ لے لیں, آپ کو 1 منتھ کے بعد ہم آپ کو دیں گے, تو آپ پہلے چیک کریں کہ وہ کمپنی کتنے ٹائم سے کام کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے سارے ہشام صاحب کا ذکر کیا ہے, مرشد مسعود قاضی صاحب بڑا اچھا, وہ بھی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ پورے وہ ہمارے چکوال کی شان ہے سر. جی بالکل, امریکہ میں بیٹھے ہیں لیکن انہیں زیادہ فکر پاکستان اور چکوال کی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے, خدمت کا ایک جذبہ ہے میں سمجھتا ہوں, اور یہ پھر یہاں پر فراڈ کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے بندہ موجود ہے اور ایک سکسیسفل سٹوری موجود ہے جس نے کامیابی حاصل کی ہے. میرے خیال میں وہ اگر سکھائیں گے تو یہ ایک ایسی سیکھ ہوگی جو بندہ عمر بھر نہیں بولتا. ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک میٹ اپ ہوا تھا مرشد صاحب کے ساتھ یہاں پہ, جب وہ چکوال میں تھے, تو انہوں نے ایک آن لائن ورچوئل ریسٹورینٹ کا ایک آئیڈیا انہوں نے پاکستان میں دیا. جی,
جو کہ کسی کو بھی ابھی تک نہیں پتا کہ یہ اس میں کیا ہوتا ہے. تو میں تو آپ لوگوں کو سجیشن دوں گا کہ آپ جائیں, آپ ان کی جو وال جا کے دیکھیں اس پہ جو فیس بک پہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو فالو آپ نے کرنا ہے جن سے کچھ نہ کچھ آپ کو مل سکے. ایسے ہی ہے, اور جنہوں نے خود ایک ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے ہو. اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آج کام سٹارٹ کیا آپ آج ہی آپ مطلب کامیاب ہو گئے. ہم نے بھی بہت سارے مطلب دیکھے ہیں, ہمارے ساتھ بھی بہت سارے اسکیم ہوئے ہیں, بہت سارے فراڈ ہوئے ہیں, لیکن ہم نے اس چیز کو دیکھ کے اپنا دل ہم نے چھوٹا نہیں کیا, ہم نے سیکھنے کا عمل اپنا جاری رکھا. نمبر 1 یوٹیوب پہ صرف ناچ یا گانا نہیں ہے, اس پہ آپ سیکھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہشام جو صاحب ہیں انہوں نے ابھی ایک پورٹل ابھی انہوں نے اس میں لانچ کیا تھا learneasy.pk. اس پہ انڈسٹری کے جو ماہر لوگ ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے, ان کے کورسز فری میں. اچھا, اگر وہ اپنا کورس پیسوں کا اگر وہ کسی کو اگر وہ سیل جا کرتے ہیں تو وہ دے جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس سائٹ پہ آئے, انہوں نے اپنے کورسز وہاں پہ وہ جو فری دیے ہیں تاکہ لوگ آئیں اس میں سیکھیں اور اپنا کوئی نہ کوئی کام سٹارٹ کریں. بیکر ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا ہم نے کافی ڈسکشن کر لی ہے ای کامرس کے حوالے سے بھی, اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو چلیں آپ نے سکلز کی بات کی ہے, ایک میں گراس روٹ لیول کی بات کر رہا ہوں. جس طرح ہم چکوال میں بیٹھے ہیں, یہاں پر کئی مصنوعات ہمارے سامنے, علاقائی مصنوعات یہاں موجود ہے. کئی دفعہ ایسا ذہن میں آتا ہے کہ یار اس کو ہی آن لائن کہیں بیچا جائے, کوئی آگے دوسرے علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے سامنے اپنی اس پروڈکٹ کو رکھا جائے. تو اس میں بھی آپ کچھ رہنمائی کرتے ہیں؟ جی بالکل ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے چکوال کی جو شان ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ سالٹ رینج آپ کو پتہ ہے ہماری بہت یہاں پہ کھیوڑا کی جو کون ہے وہ یہاں پہ ہے, اور اس کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں نمک کی جو ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ باہر کی خوبصورت چیزیں بنی ہوتی ہیں, سیل ہوتی ہیں بہت زیادہ. تو سالٹ لیمپ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ وہ بالکل لے کے اپنا ایک برانڈ آپ مطلب بنا کے, اگر آپ سے اور کچھ نہیں ہوتا, آپ سے امیزون پہ سیل نہیں ہوتا, آپ سے ہیٹسی پہ سیل نہیں ہوتا, آپ سے ای بے پہ سیل نہیں ہوتا, تو آپ کے پاس ایک لوکل مارکیٹ ہے جو کہ دراز کے نام سے, آپ دراز کے اوپر جا کے اپنی شاپ آپ مطلب بنا سکتے ہیں جو کہ فری میں ہے, اس کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے. آپ اس پہ جا کے بنائیں, لوکل مارکیٹ سے جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ لیں اپنے برانڈ نیم کے ساتھ, وہاں پہ آپ اس کو جو سیل کریں. پھر اگر دراز بھی آپ نے نہیں کرنا تو فیس بک کا مارکیٹ پلیس ہے, اس پہ جا کے آپ کا کام سٹارٹ ہو سکتا ہے. صرف چیز یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے پروڈکٹ کہاں سے آپ نے یہ لینی ہے, اس کی لیبلنگ آپ نے کہاں سے یہ کروانی ہے, اور آپ نے سیل کہاں پہ کرنا ہے, آپ کا کسٹمر کہاں پہ ہے. اصل چیز یہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے امیزون کا ذکر کیا, اس جیسے اور بڑے پلیٹ فارم کا ذکر کیا, ان تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے, وہ وہاں تک کیسے پہنچے؟ راستہ اس کا بھی بڑا ایزی ہے, لیکن آپ کو پتا کہ امیزون یا ایٹسی یا ای بے پاکستان میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ باہر کی جو کنٹریز میں, تو آپ کو باہر کے کنٹریز کی جو ڈیٹیل ہوتی ہیں اس پہ آپ نے جا کے اکاؤنٹ مطلب بنانا پڑتا ہے. اب اگر امیزون کی بات کریں تو امیزون پہ آپ کا ہے لائک مطلب پرائیویٹ لیبل ہے, آپ کا ہول سیل ہے, اس کے لیے کافی مطلب مشکل ہے اور انویسٹمنٹ آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے بہت زیادہ. پرائیویٹ لیبل آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, ہول سیل آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, تو آپ کو ایٹ لیسٹ $15,000 سے $20,000 آپ کو جو ریکوائرڈ ہیں اگر آپ نے اس پہ اپنا پراپر طریقے سے کام اسٹارٹ کرنا ہے. جس فیلڈ میں ہوں اسے کہتے ہیں امیزون کنڈل. ٹھیک ہے. کنڈل ایک ڈیوائس ہوتی ہے, جس طرح کہ یہ ٹیب ہوتی ہیں, یہ آپ کے پاس اینڈرائڈ ٹیبلٹس ہوتی ہیں, اس طرح کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں جس پہ لوگ اپنی بکس کو ریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. سوائے بکس. اچھا, ہم اسی طرف آ رہے ہیں. جی. آپ کو ای بک ایکسپرٹ کہا جاتا ہے اور آپ کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. ہم تو پرانے لوگ ہیں, ہم نے تو وہ کتابیں پڑھی ہیں, ایک صفحہ پلٹا پھر اس کو پڑھا. یہ ای بک کیا ہے, یہ کیا موقع ہے جو ہمارے رائٹر ہیں ان کے لیے, اور یہ کہاں کہاں تک پہنچ سکتا ہے, ذرا اس کی ڈیٹیل سامنے رکھیے. میں آپ کو بتایا تھا, جیسے آپ پرائیویٹ لیبل پہ کوئی پروڈکٹ آپ سیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سیم وے میں آج کل کافی پرانا ایک کانسیپٹ تھا ای بک کے نام سے, ڈیجیٹل بکس. ٹھیک ہے. پہلے بھی ہوتا تھا نا کہ آپ مارکیٹ میں جاتے تھے, آپ کسی دکان سے آپ نے پراپر طریقے سے بک خریدی, آپ نے بک گھر لے کے پھر آپ نے اس بک کو ریڈ کیا. تو جب سے معاملہ آن لائن شروع ہوا, بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ امیزون جو ہے وہ اسٹارٹ ہی ای بک سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ باقی چیزیں بعد میں اس میں ایڈ آن ہونی شروع ہوئی ہیں. اچھا. پہلے وہ بک سے اسٹارٹ ہوا تھا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو رائٹرس, آتھرس, کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں, جو کہ پہلے پبلشنگ ہاؤسز کے ساتھ پہلے وہ کام کرتے تھے, کسی بھی جگہ پہ جا کے جی ہماری یہ بک ہے, آپ نے یہ جب وہ آپ نے اس کو کرنا ہے, جب لانچ کرنا ہے, اس پہ کاسٹ آتی تھی بہت زیادہ, 8 سے 9 لاکھ روپے ایٹ لیسٹ آپ کو اس کی کاپیز آپ بنواتے ہیں, آپ اس کو لانچ کرتے ہیں. تو امیزون نے ایزی اس پہ یہ کیا کہ آپ اپنے کسی کی آپ نے ہیلپ نہیں لینی بکس کو لانچ کرنے کے لیے. آپ اپنا اکاؤنٹ بنا کے, آپ کے پاس اگر بک ہے, کانٹینٹ ہے, تو آپ بک جا کے خود وہاں پہ جا کے آپ لگا سکتے ہیں. اور وہ بک آپ کی کہاں سیل ہوتی ہے, USA میں, UK, آسٹریلیا, کینیڈا, پورے گلوب کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کی بک آپ کی سیل ہو سکتی ہے. اب اس میں کون کون سے لوگ اس میں آ سکتے ہیں جو اس سے کما سکتے ہیں؟ نمبر 1, ایک بک کو لانچ کرنے کے لیے آپ کو 5 سے 6 سکلز آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. نمبر 1 ٹاپک کی ریسرچ,
جیسے مارکیٹ ریسرچ ہوتی ہے. آپ کوئی پروڈکٹ آپ نے اگر جا کے لانچ کرنی ہے, سپوز اگر یہ مائک ہے, اگر میں نے اس کو سیل کرنا ہے تو پہلے میں مارکیٹ میں جاؤں گا, اس کی جا کے میں پہلے جا کے وہاں پہ دیکھوں گا کہ اس کی وہاں پہ ویلیو کیا ہے, اس کی ورتھ کیا ہے. کوئی بندہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے آن لائن کہ میں نے یہ خریدنا ہے, اس کی ایک پراپر ایک وے میں ایک ریسرچ ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ای بک جو ہوتی ہے ان کے ٹاپکس کی بھی ریسرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے ٹاپک آپ نے ریسرچ کرنا ہے, اس کے لیے پراپر ایک ٹیکنیکل ایک کام ہے, ایک اسکل ہے جس کو سیکھ کے آپ یہ سروسز بھی لوگوں کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کانٹینٹ رائٹرز ہیں جو کہ آتھرز ہیں, رائٹرز ہیں, یہ جو لکھ سکتے ہیں. ان کے لیے فائدہ یہ کہ وہ اپنے جو اسکل ہے وہ کسی کو آگے بیچ سکتے ہیں, جس کو ای بک کی اس میں فیلڈ میں کہتے ہیں گھوسٹ رائٹرز. ٹھیک ہے. یعنی آپ بیک اینڈ پہ ہوں گے, جیسے اگر میں ہوں, آپ کہتے ہیں جی مجھے آپ میرے ایک بک مجھے آپ لکھ دیں, بک لکھوں گا میں لیکن نام اس پہ آپ کا ہوگا. گھوسٹ رائٹر ایک بک لکھ کے 800 سے 1000 جو ڈالر ہیں وہ کما سکتے ہیں ایک بک کے ساتھ. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں آتا ہے پروف ریڈنگ ایڈیٹنگ فارمیٹنگ کا آپشن, جو آپ کو پتا ہے کہ انگلش ہماری نیٹو لینگویج نہیں ہے. ایسا ہی. جو انگلش باہر بولی جاتی ہے ہمیں اس کے حساب سے اس کی پروف ریڈنگ ایڈیٹنگ ہمیں کرنی مسٹ ہے. اس کے لیے بھی ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے, اس سے بھی آپ یہ سیکھ کے بھی آپ کما سکتے ہیں. اس کے بعد فیلڈ آتی ہے گرافیکل کی. بک کور آپ کو پتا ہے پراپر بک کور جو ہوتا ہے وہ کتاب کا فیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کو بھی پراپر طریقے سے ڈیزائننگ کرنی آنی چاہیے, یہ بھی اسکل ہے. جو بندے گرافیکل کی فیلڈ میں وہ ایک بک کور بنا کے 100 سے 150 جو ڈالر ہیں وہ کما سکتے ہیں. بہتر. ٹھیک ہے جی, کما بھی سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک بڑی فیلڈ ہے جیسا ابھی آشفی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ بڑے کم پیسوں میں ہو جاتا ہے. ابھی گزشتہ دنوں ہی میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک کتاب وہ چھپوانے کے لیے پبلشر سے رابطہ کیا اور انہوں نے جو پورا پیکیج دیا, یعنی اس کی پرنٹنگ بھی اور پھر اس کی مارکیٹنگ سمیت 13 لاکھ روپے وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب اگر آپ نے کتاب چھپوانی ہے تو وہ کتنا مہنگا یہ معاملہ ہو چکا ہے. آشفی صاحب, ابھی آپ نے مختلف وہ چیزیں بتائی ہیں, کانٹینٹ رائٹر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. تو یہ جو ایک اس حوالے سے اگر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے جو ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے, چاہے اس کا تعلق چکوال سے ہے یا باہر سے ہے, تو اس کی آپ کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں, اس کی آپ معاونت کیسے کر سکتے ہیں, وہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے مارکیٹ کی ریسرچ خود سے آپ نے کرنی ہے. اگر آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں, اگر آپ پروڈکٹ ہنٹر ہیں, جیسے وہ ایک ریسرچ ایک ہوتا ورک ہوتا ہے اگر اس فیلڈ میں, یا آپ گرافیکل کی فیلڈ کے اندر ہیں, تو آپ اپنی سکلز کو بیچ سکتے ہیں فائیور کے اوپر یا اپ ورک کے اوپر جا کے, جہاں پہ گورا کلائنٹ ہوتا ہے. اور گورا کلائنٹ ہمیشہ اچھا پے آپ کو جو کرتا ہے, مطلب لوکل مارکیٹ کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس کو 100 USD کا تو وہ کہے گا یار نہیں مجھ سے آپ تو 50 لے لیں. اگر وہ 100 کا کام ہوگا تو وہ 100 ہی آپ کو دے گا, اگر وہ 500 کا کام ہوگا تو وہ 500 ہی دے گا. چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بک کو لانچ کرنا ہے اور آپ کے پاس ساری سکلز نہیں ہیں تو آپ اس کے پارٹس بھی بیچ سکتے ہیں, آپ سروس بیچ سکتے ہیں. اپنی کانٹینٹ رائٹرز اپنی جو لکھنے کی جو اسکل ہے وہ بیچ سکتے ہیں باہر کے جو لائک بل کلائنٹس ہیں. فائیور کے اوپر اگر آپ جائیں گے یا اپ ورک پہ جائیں گے تو ان پلیٹ فارمز کے اوپر کمپٹیشن ابھی نہیں ہے ای بکس کے حساب سے. باقی تو کمپٹیشن بہت ہائی ہے. جس کو ای بک کی کوئی اسکل آتی ہے وہ ایزیلی جا کے وہاں پہ اپنا جو پروفائل ہے وہ مطلب بنا سکتا ہے اور وہ وہاں سے آرڈر لے کے اپنی سروسز وہاں پہ وہ مطلب بیچ سکتا ہے. بہتر. ٹھیک ہے. تو اس یہ اگر جس طرح آپ نے ایک کانٹینٹ رائٹر کی بات کی ہے, چلے وہ خود لکھنا چاہتا ہے تو اس پر بھی پیسے کافی لگتے ہیں. اور جس طرح ایک خرید, مثلا میں کوئی کتاب خریدنا چاہتا ہوں تو یہ کوئی مہنگا سودا ہے جیسا ابھی میں نے بتایا, یا یہ ریزنیبل پرائز میں ہو جاتا ہے؟ 13 لاکھ تو بہت زیادہ اس میں ہے اماؤنٹ ہے. اگر آپ نے ایک بک لانچ کری ہے وہ 3.5-4 لاکھ میں ہو جا سکتی ہے اگر آپ پراپر وے میں اس کو بک کو اگر آپ لانچ کرنے جائیں, کیونکہ یہ بھی ایک لائک مطلب ایک بک ہے جو کہ باہر جا کے آپ کی سیل ہونی ہے, اور پھر یہ سیل ہونی ہے کہاں پہ, پورے گلوب کے اندر. ٹھیک ہے. ارننگ اس سے کافی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. اگر تو آپ ساری اسکل خود سے سیکھ لیں تو پھر آپ کے لیے کوئی کاسٹ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اگر آپ اسکل ساری آپ کو آتی ہیں, بٹ اسکل کے لیے بھی آپ کو ٹولز ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو ٹولز پیڈ ہوتے ہیں. بالکل فری ٹولز نہیں ہوتے. آپ نے اگر ریسرچ کرنی ہے, ریسرچ کے لیے پیڈ ٹول ہے. اگر آپ نے کانٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے تو اس کانٹینٹ رائٹنگ کو جو آپ نے کی ہے, جو لکھا ہے, اس کو آتھینٹیکیٹ اگر آپ نے کرنا ہے اس کے لیے بھی ٹولز ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ امیزون ایسے ایکسیپٹ اس میں نہیں کرتا آپ کی جو بک کا ڈرافٹ ہوتا ہے کہ بس بک آپ نے بنا لی, آپ اس کو بھیج دیں گے کہ جی ہاں جی یہ میری بک ہو گئی, یوں نہیں ہوتا. اس کے بعد جو آپ کی گرافیکل کے لیے بھی آپ کو ٹولز آپ کو جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, مارکیٹنگ کرنی ہے اس کے لیے بھی آپ کو ٹولز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو اگر تو آپ ساری اسکلز خود سے سیکھ لیں, آپ کے پاس ٹولز ہوں, تو آپ ایزیلی بک خود سے بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹولز نہیں ہیں اور آپ ایز اے پروڈکٹ کسی بک کو آپ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تقریباً آپ کا
1500 USD ایٹ لیسٹ آپ کو کاسٹ آتی ہے، تو پاکستانی تقریباً 3.5-4 لاکھ روپیہ بنتا ہے بالکل ٹھیک ایک بک کو لانچ کرنے کے لیے باہر کے کنٹریز۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ساری گفتگو تو ہاشمی صاحب ہو گئی جی۔ اب آپ سے رابطہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں آپ بڑی مشکل سے ملے ہیں، تو لوگوں کو کیسے ملے؟ نہیں جی، میں بالکل اویلیبل ہوں، اور میں کوئی اسے کہتے ہیں کہ کوئی چکوال کی کوئی وہ توپ نہیں ہوں جس سے ملنا کوئی بہت مطلب مشکل ہو۔ مجھ سے آپ مل سکتے ہیں کہیں بھی، آپ جب بھی جہاں پہ بھی آپ مطلب چاہیں، جہاں مجھے آپ مطلب بلائیں۔ اور اگر اس وقت جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کانٹیکٹ نمبر آپ کو ریکوائرڈ ہوگا؟ جی بالکل بالکل، کانٹیکٹ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی بالکل، میرا کانٹیکٹ نمبر ہے جی 0300 852 8873، سید وقاص ہاشمی نام ہے۔ اور اگر آپ سید وقاص ہاشمی کے نام سے مجھے جا کے سرچ کرتے ہیں فیس بک کے اوپر، تو آپ کو میری پروفائل وہاں پہ آپ کو دکھائی دے گی، اور مجھ سے وہاں پہ بھی آپ ہو سکتے ہیں جو کنیکٹ، لنکڈ ان کے اوپر بھی آپ ہو سکتے ہیں، کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے میں یہیں کا ہوں، چکوال کا، یہاں پہ لوکل ہوں، تو کسی نے بھی اگر ملنا ہو تو مجھ سے ساتھ وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، جس طرح میں نے انٹرو میں گزارش کی ہے کہ بدلتا وقت ہے، تقاضے اور بدل رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے، اور اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو اس سے بدلتی دنیا میں اپنی سپیس خود تلاش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے یہ جو آن لائن بزنسز ہیں، یہ ای کامرس ہے، ای کتاب ہے، یا جو بھی جتنے بھی پلیٹ فارم موجود ہیں، آپ اس پر کام کریں۔ خاص طور پر جو نوجوان ہیں، جو کاروبار کے لیے، جو روزگار کے لیے پریشان رہتے ہیں، تو ان کے لیے بڑے مواقع موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی دنیا ہے، اور اس دنیا میں اللہ نے آپ کے لیے جو رزق ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات رازق ہے، تو کسی فرشتے نے آ کے آپ کو گھر میں وہ رزق نہیں دینا۔ اللہ نے آپ کے اندر ایک صلاحیت رکھ دی ہے، وہی آپ کا رزق ہے۔ بس آپ کو صلاحیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کون سی صلاحیت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اگر کوئی بات رہ گئی ہے، کوئی چیز سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل چاہیے، تو ہاشمی صاحب نے اپنا نمبر بتا دیا ہے، فون نمبر آپ کے پاس ہے، آپ ان سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔